अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में खुश आमदीद। तहरीक अदम एतमाद को नाकाम और कामयाब बनाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन की दौड़ें लगी हैं। जोड़ तोड़ उरूज पर है। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद भी ज़ाती हैसियत में राबते कर रहे हैं। वज़ारत आला पंजाब का ताज चौधरी परवेज़ इलाही के सर सजाने के फैसले के बाद आज PM हाउस में दोबारा बैठक लगेगी। परवेज़ इलाही और उनके बेटे मोनिस इलाही ने वज़ीर आज़म इमरान खान से अहम मुलाकात भी की है। बिल्कुल, काफ लीग की जानिब से हुकूमत का साथ तो पक्का हो गया है, मगर MQM इस वक्त गेम चेंजर बनी हुई है और वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुकूमती वफ़द MQM के रहनुमाओं से मुलाकातें भी कर रहा है। तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास साहब, गुज़िश्ता रोज़ से हम देख रहे हैं कि गेम चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है काफ लीग की जानिब से। काफ लीग को जब वज़ारत आला दी गई है पंजाब की, उसके बाद से अब MQM को फैसला करना है, तो अभी क्या हो रहा है, क्या हो सकता है और क्या होने वाला है? अब्बास साहब देखिए, मेरी थोड़ी देर पहले ही हुकूमती कमेटी के एक अहम रुकन से बात हुई है, जिस पर मैंने उनसे पूछा है कि MQM के साथ रात को क्या मुज़ाकरात हुए थे। तो उन्होंने कहा जो MQM की तरफ से डिमांड थी वो प्राइम मिनिस्टर के सामने रख दी गई हैं। मुमकिन है और इम्कान है कि जल्द इस पर बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। वज़ीर आज़म अगर ब्रेक थ्रू हुआ तो वज़ीर आज़म खुद MQM से मुलाकात करेंगे। मुस्लिम लीग काफ के हवाले से ये बताना जरूरी होगा कि गुज़िश्ता रोज जब बनीगाला में वज़ीर आज़म इमरान खान से उनकी पहली मुलाकात हुई थी और वज़ीर आला नामजद जब से किया गया था, तो उसके बाद अब वज़ीर आला जो परवेज़ इलाही हैं उनके पास टास्क है पंजाब के MPAs और जो नून लीग के MPAs हैं उनको तोड़ने का। तो अब उस टास्क के ऊपर काम कर रहे हैं और इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान आज खुद इस वक्त जो पंजाब के MPAs हैं जिनकी लिस्ट हमने आपको पूरी दी थी आज सुबह, उनसे भी आज वो मुलाकात कर रहे हैं। कुछ MPAs इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस भी पहुंच चुके हैं। चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मोनिस इलाही की भी वज़ीर आज़म से अहम मुलाकात हुई है। राब्तों का सिलसिला जारी है। फवाद चौधरी और परवेज़ खटक की तरफ से ओन चौधरी से भी राब्ता किया गया। तरीन ग्रुप की हिमायत के लिए बहुत कोशिश की जा रही है। जहांगीर तरीन ने हतमी फैसला इस पर करना है। तो इस वक्त इस्लामाबाद में मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म खुद सुबह से वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अदम एतमाद के हवाले से सियासी कमेटी की एक अहम बैठक हुई, जिसके बाद वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का भी बड़ा ओपन स्टेटमेंट सामने आया है कि अदम एतमाद नाकाम होने जा रही है और इमरान खान जैसा कि वो हमेशा कहते हैं कि एक मकबूल लीडर बनकर सामने आए हैं इस अदम एतमाद के बाद। तो इस वक्त मौसम जो है सियासत का वो बहुत गर्म है। इस्लामाबाद में मुलाकातों का सिलसिला जारी है और मुलाकातों का ये सिलसिला जारी है। अब्बास शब्बीर, आप हमें अंदर की खबरें भी दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ नंबर गेम पूरी करने के जतन भी जारी हैं। हुकूमती टीम ने तरीन ग्रुप से राब्ता करके अहम वजारतें देने की पेशकश और हुकूमती फैसलों को सपोर्ट करने की दरख्वास्त कर दी है। वजीर दिफा परवेज़ खटक और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तरीन ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी से टेलीफोन पर राब्ता किया है। परवेज़ खटक ने कहा, आपके मुतालबात तस्लीम हो चुके हैं, अब पार्टी इक़दाम की हिमायत कर दें। ये यकीन दहानी भी करवा दी कि तरीन ग्रुप के दीगर तहफ़्फ़ुज़ात भी फौरी तौर पर दूर किए जाएंगे। ओन चौधरी ने कहा, हतमी मुशावरत के बाद हमारा लाहे अमल जल्द सामने आ जाएगा। तरीन ग्रुप के ओन चौधरी ने हतमी फैसले से पहले काफ लीग के परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही से राबता भी कर लिया है। और अभी खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने तरीन ग्रुप के रुकन ओन चौधरी से राबता कर लिया है। लीगी रहनुमाओं ने मुलाकात की दावत दे दी है। इस पर मजीद बात करते हैं। मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन बिलाल, नून लीग वालों ने दावत तो दी है ओन चौधरी को और उनके रहनुमाओं को मिलने के लिए, उनकी जानिब से क्या रिप्लाई आया? क्या ये दावत कबूल कर ली गई है और ये अगर होगी तो कब मुलाकात होगी? जी बिल्कुल, जो मुलाकात है वो बताया जा रहा है कि आज किसी टाइम भी मुतवक्के है और ओन चौधरी का कहना है कि वो तरीन ग्रुप के दीगर रहनुमाओं से भी राब्ता कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून के याद सादिक, ख्वाजा साद रफीक और अता तारर ने जो है वो ओन चौधरी से राब्ता किया था। इससे पहले जो है वो हमजा शहबाज जहांगीर तरीन की रहायशगाह पर आए थे और तरीन ग्रुप से उन्होंने मुलाकात की थी। ताहम अब राय के मुताबिक नून लीग की जानिब से उन्हें दावत दी गई है, ओन चौधरी से राब्ता किया गया है और मुलाकात के बारे में एजेंडा यही है कि जो तरीन ग्रुप की हमायत हासिल करना है और उस हवाले से पंजाब के हवाले से भी जो मामला हैं राय के मुताबिक वो भी ज़ेरे गौर आएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका।
چودھری پرویز الہی گروپ نے عبدالعلیم خان کے گروپ سے رابطہ کیا ہے۔ قاف لیگ نے علیم خان گروپ کے ترجمان صوبائی وزیر میاں خالد محمود سے بات چیت کی ہے۔ صوبائی وزیر میاں خالد محمود کا کہنا ہے کہ تمام دوستوں سے صلاح و مشورے کے بعد ہی جواب دیا جائے گا۔ دوستوں سے رابطے جاری ہیں۔ چودھری پرویز الہی کو علیم خان گروپ کا فیصلہ بتا دیا جائے گا۔ اور عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے بین الاقوامی فنڈنگ ہوئی ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ایجنسیوں کی کوئی ناکامی نہیں، انہیں سب کچھ معلوم ہے۔ ہر بات کا ذمہ دار پنڈی کو ٹھہرانا ٹھیک نہیں۔ اچھی بات ہے پنڈی غیر جانبدار ہے۔ شیخ رشید نے بتایا کہ تحریک عدم اعتماد پر 3 تاریخ کو ووٹنگ ہوگی۔ عمران خان آخری گیند تک لڑے گا۔ ایم کیو ایم کا فیصلہ کن ہوگا۔ جو ہے وہ پنڈی ہے، ایک غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہم ہر چیز ان پہ ڈال دیں، پنڈی پہ ڈال دیں تو یہ بھی تو کوئی اچھی بات ہے۔ وہ ذمہ داران لوگ ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے حالات سے بخوبی واقف ہیں اور پاکستان کے معاملات کو وہ سمجھتے ہیں۔ یہ بین الاقوامی فنڈنگ جو ہوئی ہے یہ عمران خان کی حکومت کو ٹاپر کرنے کے لیے ہوئی ہے۔ کوئی ایجنسیز کی فیلئر نہیں ہے، ایجنسیز کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ 3 تاریخ کو ووٹنگ ہوگی۔ یہ الیکشن ایسا ہے کہ فورن فنڈنگ ہے، فورن انویسٹمنٹ ہے، آخری بال تک الیکشن ہے۔ سیاست میں بعض لوگ جیت کے بھی ہار جاتے ہیں اور بعض لوگ ہار کے بھی جیت جاتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ قاف لیگ ہمارے ساتھ آئے گی۔ یہ باہمی رضامندی سے سارے معاملات طے ہو۔ ایم کیو ایم کا فیصلہ بڑا فیصلہ کن ہوگا۔ میں خود الیکشن کا حامی ہوں، الیکشن فوری ہونی چاہیے، حج کے بعد الیکشن ہو جانے چاہیے۔ مونس الہی کی وجہ سے پرویز الہی نے فیصلہ تبدیل کیا۔ رانا ثناء اللہ نے قاف لیگ پر وعدہ خلافی کا الزام لگا دیا۔ کہا بزدار کے خلاف عدم اعتماد چودھری پرویز الہی کے کہنے پر لائے تھے۔ عدم اعتماد جمع کرائی تو قاف لیگ حکومت کے ساتھ چل دی۔ رانا ثناء اللہ نے وفاقی وزراء کے گھروں سے بھی اپوزیشن کو ووٹ ملنے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ تو چودھری مونس الہی کی وجہ سے پرویز الہی نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا، ایسا کہنا ہے رانا ثناء اللہ کا۔ موجودہ حکومت کے 6 دن باقی رہ گئے ہیں۔ 172 تو ہمارے پاس وہ پورے ہیں کہ جن کے اوپر عمران خان صاحب کا کلیم ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ جو ان کی ٹیم بنی پھرتی ہے، فواد چودھری صاحب یہ اپنے بھائی سے تردید کروا دیں کہ انہوں نے ہمیں ووٹ کی یقین دہانی کروائی ہے کہ نہیں کروائی۔ شاہ محمود قریشی صاحب، ہمیں اگر 1 ووٹ کی ضرورت ہو تو ان کے گھر سے بھی ہمیں ووٹ ملے گا۔ جو قریب تر ان کا عزیز ہے کہ وہ لیگ کے ووٹ اس لیے ہمیں ملیں گے۔ مونس الہی نے اس ملاقات میں جب کہ ہم نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ وزارت اعلیٰ سے نیچے آ جائیں، تو چودھری مونس الہی نے کہا کہ جی دیکھیں اگر آپ ہمیں چیف منسٹرشپ دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم خاموش بیٹھیں گے۔ آخری ملاقات ہوئی ان سے، باقاعدہ ہم نے ان کی آفر کو تسلیم کیا۔ چودھری صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ پتہ چلتے ہی یہ اسمبلی توڑ دیں گے، تو اس لیے آپ صبح ہی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے بزدار کے خلاف جمع کروا۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ چودھری صاحب نے جو ہے وہ جا کے حکومت سے بات کی ہے۔ ویسے چودھری صاحبان کی سیاست میں یہ پہلا واقعہ ہے۔ چودھریوں نے کبھی ایسے فیصلے جو ہے وہ کیے نہیں ہیں اس سے پہلے۔ چودھری صاحب آپ پی ٹی آئی آپ کو وزیر اعلیٰ نہیں بنا سکتے۔ پی ٹی آئی کے پاس وزیر اعلیٰ کا ووٹ ہے ہی نہیں، تو اس لیے یہ ٹوٹل گیم ہار چکے ہیں۔ اور اب خبر یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین نے خاندان میں اختلافات کی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ چودھری شجاعت کا کہنا ہے کہ تمام فیصلے میری مشاورت اور حمایت سے ہوئے۔ ہمارا خاندان اور جماعت ایک ہی پیج پر ہیں۔ جو افواہیں چل رہی ہیں اور چلوائی جا رہی ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ پارٹی اور گھر میں فیصلے ان کی مشاورت اور رضامندی سے ہوتے ہیں۔ حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا یا کروانا مناسب بات نہیں۔ خاندان میں اختلافات کا پروپیگنڈا کر کے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے والوں کو بڑی مایوسی ہوگی۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے چودھری پرویز الہی کو ملاقات کا پیغام بھجوا دیا ہے۔ آصف علی زرداری کا پیغام سینیٹر طلحہ محمود نے پرویز الہی تک پہنچایا۔ ان کا کہنا تھا کہ زرداری صاحب ملنا چاہتے ہیں، حکومت کے ساتھ معاہدے پر تحفظات ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے جواب دیا کہ سیاسی ملاقات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ عمران خان نے سرپرائز عثمان بزدار کو دے دیا۔ پنجاب نام نہاد بہترین وزیر اعلیٰ سے محروم ہو گیا ہے۔ قاف لیگ جب عمران خان کا بوجھ اٹھا کر عوام کے پاس جائے گی تو اسے لگ پتہ جائے گا۔ کسی کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا۔ غرض قاف لیگ ایک جماعت ہے، اس نے فیصلہ کیا ہے
ہم نے ان کو دعوت دی تھی، اب انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے. کل وہ عمران خان کا بوجھ اٹھا کر جب عوام کے پاس جائیں گے تو ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ سیاست کیا ہوتی ہے اور اصول کیا ہوتے ہیں. پہلی تاریخ سے 4 تاریخ کے اندر ووٹنگ ہونی ہے. اس حکومت سے نجات ملے گی اور ایک عوام کے مینڈیٹ سے ایک نئی حکومت انشاءاللہ وجود میں آئے گی. ملک کے اگلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں. عمران خان صاحب نے پچھلے کم از کم 4 سال جو ہونے لگے ہیں ہر معاملے پر یو ٹرن لیا ہے. وہ بلیک میل نہیں ہوتے. گلزار صاحب کو بھی بس کے آگے پھینک دیا ہے اور پنجاب ایک اپنی تاریخ کے نام نہاد بہترین وزیر اعلیٰ سے محروم ہو گیا. اور سرپرائز جو ہے وہ گلزار صاحب کو ملا ہے جو انہوں نے کہا تھا میں سرپرائز دوں گا. اب اور کچھ کہنے کو تھا نہیں، ایک کاغذ لہرا دیا. تو ہمیں بھی خود بڑا افسوس ہے کہ تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ کسی 23 کروڑ کے ملک کے وزیر اعظم کو دوسرے دنیا کے ممالک جو ہے وہ خط لکھ کر دھمکیاں دیتے ہیں اور وزیر اعظم یہ بتانے کے قابل نہیں ہے کہ اس کو دھمکی کس نے دی. پارلیمان میں لے آتے خط کہ ہمیں فلانی حکومت نے، فلانے ملک نے، فلانے شخص نے دھمکی دی ہے. پورا پارلیمان ان کے ساتھ ہوتا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ خط ہے نہیں، صرف ایک شعبدہ بازی ہے، ایک تماشا ہے. وزیر مملکت فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ بیرونی سازش ناکام بنانے کے لیے اتحادیوں کو اقتدار سے شیئر دیا. دعویٰ کیا کہ اپوزیشن نے اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا ہے. حریفوں کو آج ایک اور سرپرائز ملے گا. آبجیکٹو یہ ہے کہ اس بیرونی سازش کو ناکام بنانا. ہم پہلے بھی الائنس میں تھے، کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلتے رہے. اب بھی ہم نے اپنے اتحادیوں کو ہی اقتدار میں سے شیئر دیا ہے. رانا ثناء اللہ نے یہاں کھڑے ہو کر اپنی ناکامی کا اعتراف کیا ہے. آج بھی ان کو ایک سرپرائز ملے گا اور وہ منحرف اراکین جو اب 27 کے جلسے کے بعد ہمارے ساتھ رابطوں میں شدت آ گئی ہے، وہ اب یہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو بلیک میل کیا گیا ہے. کسی کا بیٹا سندھ حکومت کے اندر ملازم ہے تو اس کو اس کی نوکری نکالنے کے حوالے سے بلیک میل کیا گیا ہے. کسی کو جو ہے وہ پیسے کی چمک دکھا کے خریدنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ عدم اعتماد بھی ناکام ہوگی اور جن لوگوں نے شیروانیاں سلوائی ہوئی ہیں یہ شیروانیاں جو ہے وہ لٹکی رہ جائیں گی. ان کا جیل جانے کا وقت ہو گیا ہے. برس بڑھتا گیا. جو دوا کی حکومت کے اتحادیوں کے کیمپ میں دوڑیں لگی ہیں مگر بلوچستان سے اچھی خبریں نہیں آ رہی. باپ کے 4 ارکان کے بعد آزاد رکن اسلم بھوتانی نے بھی حکومت کو خیر بات کہنے کا فیصلہ کر لیا ہے. پنجاب میں نہ صحیح مگر بلوچستان میں آصف زرداری کا سیاسی جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے. بلوچستان کی مجھ پہ ادنا فقیر پہ بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے عزت دی، وہ میرے پاس آئے. حکومت کی بھاگ دوڑ کسی کام نہیں آ رہی. بلوچستان عوامی پارٹی کے بعد آزاد رکن اسلم بھوتانی بھی اپوزیشن کو پیارے ہو گئے. حکومت کو بلوچستان سے بائے بائے کی آوازیں آ رہی ہیں. زیادہ اپوزیشن پچھلے تجربات کے بعد ایک نئے ارادے کے ساتھ آئی ہے، اس لیے ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا. ہمارا اللہ مدد بھی کرے گا، ہمارا عام ناصر بھی ہے. ہم ان ساتھیوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. باپ نے بھی چھوڑ دیا حکومت کا ساتھ. اسرار ترین نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری سے ملاقات میں سوری کر لی. ہم 4 لوگ بلوچستان عوامی پارٹی کے اپوزیشن کے ساتھ ہیں اور یہ جو بھی اگر کوئی ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے میرے بارے میں تو وہ بالکل بے بنیاد ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی اپوزیشن کا ساتھ دیں گے پوری طرح. اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ 172 کی دوڑ میں وہ حکومت سے بہت آگے ہے اور عمران خان کو گھر بھیج کر ہی دم لیں گے. ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد. وفاقی وزراء اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ایک مراسلے کا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اس سے ظاہر ہے، صاف نظر آتا ہے کہ کوئی بین الاقوامی ہاتھ بھی، بیرونی ہاتھ بھی شامل ہیں. یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہو رہی ہے. اور اس کے بعد لوگوں نے بڑے سوالات پوچھے کہ جی نہیں ہے، نہیں وہ ہے تو دکھائیں. تو یہ خاص طور پہ کچھ باتیں اسی سلسلے میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا اور ذرا میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کے اندر کیا ہے، اس مراسلے کے اندر اس کا کون سے کردار ہیں باہر بیٹھے ہوئے جو اس کے اندر شامل ہیں. لیکن سب سے پہلے اس بات کے اوپر آ جائیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آ کے خط ہمیں کیوں نہیں دے دیتے، ہمارے سامنے کیوں نہیں رکھ دیتے. دیکھیں یہ جو ہے
قومی راز جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی سینسٹیو نیچر کے ہوتے ہیں، اور اس لیے بڑے واضح قوانین بھی اس کے لیے لکھے گئے ہیں کہ کون کس کے ساتھ یہ شیئر کیے جا سکتے ہیں، کس کے ساتھ نہیں کیے جا سکتے. لیکن وزیر اعظم نے آج یہ ضرور مجھے کہا ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے وہ حقیقت ہے اور میں خود اس کو دیکھ چکا ہوں، میں خود اس کی گواہی دے سکتا ہوں کہ وہ حقیقت ہے. اگر کسی کو کوئی شک ہے تو ان کے ذہن میں ایک یہ بھی خیال آیا ہے کہ ہم یہ تیار ہیں، یعنی وزیر اعظم تیار ہیں کہ اگر چاہیں تو وہ سوچ رہے تھے کہ کس کے ساتھ ہم یہ شیئر کریں، کس کو دکھایا جائے تو جس کے اوپر قوم کو اعتبار ہوگا. تو ایک ذہن میں ان کو یہ آیا کہ اگر ہم یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ دکھا دیں، ظاہر ہے ایک اعلیٰ ترین منصب ہے انصاف کا پاکستان کے اندر، اور وہ بھی ایک بہت بڑی ایک کرسی ہے، ایک بہت بڑا عہدہ ہے جس کی ساکھ ہے اس ملک کے اندر، اور جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی ذاتی طور پر بھی ایک بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے، بہت قابل احترام اور لوگ عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں. تو وزیر اعظم نے کہا کہ یہ آج میں قوم کے سامنے ان کے بہاف پر یہ اعلان ضرور کروں کہ اگر اس کی ضرورت ہو اور اس سے لوگوں کی تسلی ہوتی ہے کہ واقعی میں کہ اس سے تصدیق کی جا سکتی ہے، تو کم سے کم وزیر اعظم تیار ہیں یہ مراسلہ جو ہے یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سامنے رکھنے کے لیے. اب ذرا سا موٹا ظاہر ہے کہ اجازت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ کھل کے بات کر سکوں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا دہرا دیں کہ اس مراسلے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور اس کی وہ حصہ جو عدم اعتماد سے جڑتا ہے اس کی سب سے اہم باتیں کیا ہیں. اس کے اندر سب سے پہلی بات جو بہت قابل ذکر ہے اور بڑی غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ اس مراسلے کی تاریخ جو ہے وہ عدم اعتماد تحریک پیش ہونے سے پہلے کی ہے. ابھی عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں ہوئی تھی اور اس سے پہلے یہ مراسلہ آیا ہے. تو یہ بڑی ایک غور طلب بات ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ عدم اعتماد کی تحریک ہوئی تو اس کے بعد یہ مراسلہ بھیجا گیا. اور یہ اہم اس لیے ہے کہ اس مراسلے کے اندر براہ راست عدم اعتماد کی تحریک کا ذکر ہے. تو کوئی ابہام نہیں ہے اس کے اندر، اس کی تحریر کے اندر، کہ کس چیز کی بات کی جا رہی ہے. اور یہ دوبارہ میں دہرا دوں قوم کے لیے کہ یہ لکھا جا رہا ہے مراسلہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے سے پہلے، اور اس کے اندر ذکر ہو رہا ہے، بڑا واضح ذکر ہو رہا ہے اس بات کا کہ عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے. اور اس سے بھی زیادہ اہم اس میں دو ٹوک الفاظ کے اندر یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی، اگر عمران خان وزیر اعظم رہتے ہیں تو خوفناک اس کے نتائج آ سکتے ہیں. جس دھمکی کی بات کی وزیر اعظم نے وہ براہ راست عدم اعتماد کی تحریک سے جوڑ کر وزیر اعظم عمران خان کا وزیر اعظم کے منصب پر بیٹھنے سے براہ راست جڑا ہوا یہ مراسلہ ہے جو بھیجا گیا. اب ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ قانونی بندشیں بھی ہوتی ہیں، تو جو شیئر کیا گیا ہے یہ مراسلہ وہ صرف جو اعلیٰ ترین سول ملٹری قیادت ہے صرف ان کے تک محدود رکھا گیا ہے. یہ کابینہ کے بھی زیادہ تر تقریباً تمام ہی آپ سمجھ لیں ممبرز جس کچھ ہی ہیں جن کو پتا ہے اس مراسلے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، باقی کسی کو بھی نہیں پتا. تو لیکن جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگر لوگوں کی اس سے تسلی ہو سکتی ہے اور لوگوں کو اس بات پر یقین آ سکتا ہے کہ وہ مراسلہ رکھ دیا جائے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سامنے، تو یہ بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہے. اب اس سے یہ تو میں نے بتا دیا کہ اس مراسلے کے اندر جو بنیادی بات جو بات کی جا رہی ہے، وزیر اعظم نے جس بات کا ذکر کیا اور وہ براہ راست پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر جڑی ہوئی ہے. اس میں مراسلے میں جو باتیں کی گئی ہیں، جن چیزوں کا اظہار کیا گیا ہے وہ اس میں براہ راست پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ بہت واضح ہے اس مراسلے سے
کہ یہ جو پیغام بھیجا جا رہا ہے یہ پیغام جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک سے جڑا ہوا، یعنی بیرونی ہاتھ اور عدم اعتماد کی تحریک آپس میں ملے ہوئے ہیں. یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ان کا آپس میں رابطہ جو ہے وہ ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، نہ صرف اس لیے کہ اس میں واضح طور پر بات کی گئی ہے عدم اعتماد کی تحریک کی، اس میں کیا اچھا نتیجہ، کس نتیجے کو اچھا سمجھا جائے گا، یعنی اگر وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم نہیں رہیں گے تو وہ ایک اچھا نتیجہ ہوگا. اور سب سے اہم کہ یہ کہا جا رہا ہے عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے سے پہلے. اب اس کے اندر کردار کون کون ہیں، اس میں ایک کے اوپر تو کوئی شک ہی نہیں ہے اور وہ نواز شریف. وہ لندن بیٹھے میں، وہ باہر ملاقاتیں کر رہے ہیں اور وہ بھی وزیر اعظم جس دن چاہیں گے تو وہ تمام تفصیل بھی بتا دیں گے. زیادہ تر تو اس میں سے میڈیا کے اندر رپورٹ بھی ہوتی رہی ہے کہ کس کس سے ملتے رہے ہیں وہ، اور جو وہ باتیں کرتے رہے ہیں ظاہر ہے ان میں سے ایک کا نتیجہ جو ہے ہمیں یہاں پر عدم اعتماد کی تحریک کی صورت کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے. جو پی ڈی ایم کی سینئر لیڈرشپ ہے وہ بھی ظاہر ہے اس بات سے لا علم نہیں ہے. وہ جو کہتے رہے ہمارے ایم این اے سے جب بات چیت ہوتی تھی، میڈیا والوں کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی، تو وہ جو کہتے تھے کہ سارے معاملات طے پا گئے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو بھی پتا ہے کہ یہ اس کا کیا تعلق ہے اس مراسلے کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس سے عدم اعتماد تحریک کا. اب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو سوال پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو اولین ظاہر ہے سب سے اہم تو یہ قوم کا ایک قومی مسئلہ ہے، ایک بہت بڑی ایک چیز سامنے آئی ہے جس کا تعلق پوری قوم سے، اور وزیر اعظم جو ہیں ہمارے وہ عوام سے منتخب ہو کے آئے ہیں، وہ عوام کو جواب دے ہیں. ان کا زندگی کا جو مشن ہے وہ پاکستانی قوم کے لیے جدوجہد کرنا ہے. تو اس امانت کو وہ چاہتے تھے کہ پاکستانی عوام تک بھی پہنچائیں، وہ قیود و ضوابط کے اندر رہتے ہوئے جو قانون ان کے اوپر اطلاق کرتا ہے. تو وہ ظاہر ہے پوری چیز جو ہے وہ کھل کے سامنے نہیں بتا رہے، لیکن ان کے خیال کے اندر یہ ضروری تھا کہ پاکستانی قوم کو آگاہ کیا جائے کہ ہو کیا رہا ہے. اب پوری قوم کے لیے تو یہ پیغام تھا، لیکن خصوصی طور پر وہ ممبرز جو قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ تحریک انصاف کے ممبرز ہوں، اس کے اندر ناراض کچھ اراکین ہیں وہ بھی ہیں، اپوزیشن کے ممبرز بھی جو ہیں، ہمارا ماننا یہ ہے کہ ان کی بہت بڑی تعداد، شاید ان میں سے تقریباً تمام جتنے بھی ہیں سوائے چند لوگوں کے، کسی کو بھی یہ نہیں معلوم کہ اس عدم اعتماد کی تحریک کے پیچھے اور کیا عناصر ملوث ہیں. اور ظاہر ہے یہ نہیں چاہیں گے جانتے بوجھتے ہوئے کہ ایک ایسے اقدام کا حصہ بنے جس سے ملک کے لیے خطرات پیدا ہوتے ہوں، جہاں پاکستان کی خودداری اور آزادی جو ہے اس کے اوپر کوئی حرف آئے. تو مجھے یقین ہے کہ یہ تمام حقائق سامنے آنے کے بعد جتنے بھی ممبر ہیں قومی اسمبلی کے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوئے ہوں، وہ اس بات کے بارے میں سوچیں گے ضرور کہ کیا سوچتے سمجھتے جانتے بوجھتے ابھی تک تو وہ لا علمی کے اندر اس بات کا پتہ ہونے کے بغیر کہ اس کی بڑی پکچر کیا ہے اس کا حصہ ہیں. لیکن جب صورتحال سامنے آ گئی اور یہ صورتحال ہمیں نظر آ گئی کہ یہ کس طریقے سے یہ پورا کھیل بنایا گیا ہے، تو کیا وہ اس کا حصہ پھر بھی بننے کو تیار ہیں اور پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے اوپر جو حرف آئے گا، جو قدغن لگے گی، کیا یہ وہ اس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں؟ اور امید یہ ہے، میں اپنے آپ کو کسی سے زیادہ محب وطن نہیں سمجھتا، میرے خیال میں جو بھی اسمبلی کے اندر الیکٹ ہو کے آتا ہے وہ سب لوگ جو ہیں محب وطن ہوتے ہیں، یا اگر نہیں ہوں گے تو ان میں سے چند ہی ہوں گے ایسے جو نہ ہو، باقی بہت بڑی تعداد جو ہے اس میں محب وطن لوگوں پر مشتمل ہے. اور یقیناً وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے. بہت بہت شکریہ. صرف ایک اس میں بات کر دوں کہ صرف ایک بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جو ایک تو جس طرح اسد عمر صاحب نے کہا، چیف جسٹس صاحب کے اوپر ہم یہ جوڈیشل فنکشن نہیں ہے ان کا، یہ ان کا ایک پاکستان کے بڑے ہونے کی حیثیت سے
جو وزیر اعظم صاحب نے اور آج جو ہماری میٹنگ ہوئی اس میں ہم نے سوچ بچار کی کہ کس کے ساتھ جو ہے یہ ایک اتنا کانٹینٹ جو ہے وہ شیئر کیا جا سکتا ہے. تو ہمارے ذہن میں یہ آیا ہے کہ ہم چیف جسٹس صاحب سے ناٹ ایز اے جج آف سپریم کورٹ لیکن ایک پاکستان کے بڑے ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں اور اس سے زیادہ ہم شیئر کر بھی نہیں سکتے کیونکہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا اس میں آ جاتا ہے تو کانٹینٹ آپ شیئر نہیں کر سکتے. تو اس کو وہ پڑھ لیں اور ان کو بھی ذرا ایک نتائج اور اس سے جڑے معاملات جو ہیں ایک تو ان کو اس چیز کا جو ہے وہ پتہ چل جائے. دوسری بات یہ ہے دیکھیے جی پاکستان کی ہسٹری میں کوئی پہلی بار یہ نہیں ہے. 1951 میں لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا, ہمارے سامنے ہے جو کچھ ہوا. پھر ہم نے دیکھا جس طرح وزیر اعظم صاحب نے اس دن جلسے میں کہا جس طرح ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں ان کو پھانسی لگے. اور اس کے بعد پھر 88 میں آپ کے سامنے جب افغانستان کی صورتحال پلٹی تو جنرل ضیاء الحق کا طیارہ جو ہے وہ ہوا میں پھٹ گیا. اب یہ جو سارے ایک پاکستان کی ہسٹری ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ واقعہ ہونا صرف یہ بات یہ ہم سب عمران خان کا جو اصل ایڈوانٹیج ہے پاکستان کو وہ یہ ہے کہ وہ اتنا دلیر آدمی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے چیزیں رکھتا ہے, وہ عوام کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. یہ پہلی بار تو نہیں ہوا پاکستان میں پیچھے فیصلے جس طرح سے ہوئے ہیں وہ پاکستان کی اب ہسٹری کا پارٹ ہے, اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پاکستان میں ایک ایسا لیڈر ہے جو اس وقت باہر کی کالیں نہیں لیتا. اس وقت پاکستان کا ایک ایسا لیڈر ہے جو پاکستان کے عوام کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یہی بات اس وقت اس کو اس کے نتائج کی جو اس خط کے ذریعے ان نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے کہ آپ کی جو سیاست ہے وہ آپ کو کدھر لے کے جائے گی. ہمارا کام یہ ہے سیاسی جماعت کی حیثیت سے پاکستان کے لوگوں کے سامنے حق اور سچ رکھنا. فیصلہ پاکستان کے لوگوں نے کرنا ہے, پاکستان کے جو لوگوں کے منتخب نمائندے ہیں انہوں نے کرنا. آپ نے کافی ڈیٹیل سے چیزیں بتا دی لیکن کیا اس خط کا تعلق وزیر اعظم عمران خان کے حالیہ دورہ روس سے بھی ہے جڑتا ہے کیونکہ شاہ ملک قریشی صاحب بڑا واضح طور پر اشارہ دے چکے تھے کہ ان کے دورے سے پہلے ایک اعلیٰ سطح رابطہ ہوا اور دورہ نہ کرنے کا کہا. جی وہ تو جیسے شاہ صاحب نے بتایا تھا وہ تو بالکل تھی خواہش, لیکن میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ہماری خارجہ پالیسی کے ساتھ براہ راست اس کا تعلق ہے. اس کے علاوہ مزید تفصیل جو ہے وہ اس میں نہیں جاؤں. سر کون سے ایسے کردار ہیں جو اس خط کے پیچھے ہیں پولیٹیکلی اپوزیشن کے اندر, ان کو نام دیکھیں ہم نے تو کہا ہے جو اس کے اندر جو پرنسپل کیریکٹر ہیں اپوزیشن کی طرف سے وہ تو نواز شریف ہیں. وہ باہر بیٹھے ہوئے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ بھی ہوتی رہی ہیں اور کن کن ممالک کے ایجنسیوں کے ساتھ ہوتی رہی وہ بھی آپ کو سب پتا ہے. تو بنیادی طور پہ تو اس کے اندر کردار ان کا ہے. یہ اس کے علاوہ جو ہے ظاہر ہے جو پی ڈی ایم کی جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کو قائل کرنے کے لیے اور ان کو یہ اعتماد دینے کے لیے کہ یہ آپ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں یہ کامیاب ہوگی, میرے خیال میں وہ بڑا واضح ہے کہ اور جس قسم کی وہ باتیں کرتے رہے وہ بڑا واضح ہے کہ وہ ان کو بھی اس کے بارے میں علم ہے. اس کے علاوہ یہ ظاہر ہے ایک ہم لوگ جو ہے مفروضے کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں. میرا مفروضہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ممبران ان کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں. ایک صرف عباس میں ایڈ کر دوں کہ عباس یہ دیکھیں جس طرح سے اسد صاحب نے پہلے کہا یہ نو کانفیڈنس آنے سے پہلے کا خط ہے لیکن اس میں نو کانفیڈنس کی جو باتیں ہیں یا ڈیٹیلز ہیں یا مینشن ہے وہ کیا ہوا اس میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی نو کانفیڈنس کو پلان کر رہے تھے اور میں اسی لیے اس وقت سب کو کہہ رہا تھا نواز شریف کو باہر نہ جانے دو کیونکہ اس طرح کے لوگ جب باہر چلے جاتے ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک اسٹوڈ بن جاتے ہیں, وہ ان کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں. سو جب آپ نے نواز شریف وہاں پہ بیٹھ کے وہاں پہ ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں جو بہت ساری رپورٹ بھی ہوئی ہیں جس میں ان کی اسرائیلی جو سفارتکار ہیں ان سے ملاقاتیں ہیں, باقی لوگوں سے ملاقاتیں ہیں, اس کے بعد یہ جو خط ہمیں آیا ہے اس میں نو کانفیڈنس سے پہلے آیا ہے لیکن نو کانفیڈنس کا ذکر ہے. یہ پرابلمٹک چیز ہے سارے کی ساری اس میں. اچھا سر میرے سوال کے دو حصے ہیں. ایک تو وہ میڈیا کے لوگ جو اپوزیشن کی ترجمانی باقاعدہ کرتے رہے انہوں نے وزیر اعظم کی اسپیچ کے فوراً بعد یہ کہا کہ ان کو بھی اس کا علم ہے اور کچھ نے ان کو ڈرامہ قرار دیا. ایک حصہ سر یہ ہے اس پر فواد صاحب آپ کمنٹ کرتے ہیں. دوسرا صاحب کیا یہ ممکن ہے کہ پارلیمنٹ کے ان کیمرہ سیشن کے اندر ارکان جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے عدم اعتماد کے حوالے سے ان کے سامنے یہ خط رکھا جائے یا ان کو اس حوالے سے کوئی آگاہ کیا جائے, اس طرح کا کوئی پلان ہے؟ دیکھیں جو میڈیا کے جو 3 لوگوں نے جنہوں نے خط لہرایا میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ ایک تو یہ جو ہمارے سو کالڈ سینئر بن گئے ہیں نا وی لاگر
ان کا ٹی وی پہ بھی اب ان کی ریٹنگ کوئی نہیں آتی, وہ اپنے اس پہ لگے رہتے ہیں ہر وقت وی لاگ کے اوپر ہی. ان کو میں نے کل بھی کہا تھا کہ خدا کے لیے جو نوجوان رپورٹرز ہیں نا, ان کے ساتھ دوبارہ ذرا خود کو ریفریش کر لیں, خبر ویریفائی کیسے کرتے ہیں. ایک خط لڑا رہے ہیں جو یورپی یونین نے لکھا ہوا ہے, یورپی یونین کا لیٹر تو آلریڈی پبلک ہے, اس کی بات کرنے کی کیا جو ہے وہ تک بنتی ہے. اور اسی طرح سے ایک اور جعلی خط, ایک صحافی ہے, انہوں نے جعلی خط جو ہے وہ شیئر کر دیا. یہ خط ابھی میڈیا کے پاس نہیں ہے, اور جو لوگ بھی اس خط کو دوسرے خطوں کو یہ خط کہہ کے پیش کر رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور میں تیسرا ان سے یہ کہوں گا دوبارہ کہ خدا کے لیے واپس آ جائیں اور نوجوان صحافیوں سے سیکھ لیں خبر ویریفائی کیسے کرتے ہیں. جہاں تک آپ کے سوال تھا اس خط, دیکھیں میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں تو خود پڑھ چکا ہوں نا, سو مجھے تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے خود پڑھا ہوا ہے, ایک دفعہ سے زیادہ پڑھا ہوا ہے, اور اس کے جو سب سے اہم نکات ہیں ان کو بار بار پڑھا ہوا ہے. سو وہ حقیقت ضرور ہے, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ میڈیا کے اندر تو وہ خط دور کی بات, وہ جو ہے وہ زیادہ تر کابینہ کے ممبرز نے بھی نہیں وہ دیکھا ہوا ہے. میرے خیال میں کوئی شاید 2 یا 3 ممبرز ہیں جنہوں نے دیکھا ہوا ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو اسی لیے اگر یہ ہم 342 لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو شاید وہ مناسب بات نہیں ہوگی, اس لیے وزیر اعظم نے سوچا. لیکن بات بہت بڑی ہے, تو سوچ بچار یہی ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے قوم کو یہ اعتماد دلایا جا سکتا ہے کہ نہیں واقعی میں یہ حقیقت ہے. تو ہم نے کہا کوئی ایسی سورس ہونی چاہیے جو غیر سیاسی ہو, جو بہت معتبر ہو, جس کے اوپر اعتبار کرتے ہوں لوگ. تو ہمارے نظام کے اندر جو سب سے زیادہ احترام کا جو عہدہ ہے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا, اسی لیے ریکمینڈ کیا. آخری سوال سپریم کورٹ میں آپ ریڈی ہو گئے اس کو پیش کرنے کے لیے, اب آیا آپ اسے خود لے کر جائیں گے یا آپ ویٹ کریں گے کہ سپریم کورٹ آپ کہے گی کہ آپ لے کر؟ نہیں, ابھی جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ اس کو فوری طور پہ لے جایا جائے. ابھی تو ایک ذہن میں ایک راستہ آیا ہے اور وہ قوم کے سامنے رکھا جا رہا ہے. دیکھیں اس کے آگے کیا ہوتا ہے. اگر ظاہر ہے سپریم کورٹ اگر مانگتی ہے کوئی ڈاکیومنٹ تو وہ تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اسے شیئر کریں. خط کہاں سے ہے, مراسلہ کہاں سے ہے, نہیں وہ ہم اس پہ بات ہی نہیں کریں گے نا. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, یہ نہیں بتائیں گے. یہ مراسلہ کسی پاکستانی فارن ڈپلومیٹ نے لکھا ہے, اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اگر اتنے شواہد ہیں تو پاکی حکومت کے پاس یہ اختیار ہے ان عناصر کے خلاف کارروائی کرنے کا, تو پھر آپ کارروائی کا سوچ رہے ہیں. دیکھیں پھر میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ ہم اس بات کا ذکر کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ یہ مراسلہ کہاں سے آیا اور کس نے بھیجا. جیسے ہم کہہ رہے ہیں اگر ہمارے خیال میں جس طریقے سے احترام ہے سپریم کورٹ کا اور سب سے بڑا منصب وہاں پہ چیف جسٹس کا ہے, تو اس سے سب شکوک دور ہو سکتے ہیں. دوسرا پہلو آپ نے کیا کہا تھا؟ کارروائی کا اختیار. جی کارروائی کا اختیار جو ہے وہ وقت ضرورت کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہوگا. اچھا صاحب, قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں کیا وہ اس خط کے حوالے سے آگاہ ہیں؟ اگر وہ آگاہ ہیں تو پھر بھی کوئی نیوٹرل کیوں؟ نہیں دیکھیں یہ تو ان کا کام ہی نہیں ہے نا کہ نیوٹرل یا نان نیوٹرل ہونا. سنتے رہنا یار. سو یہ تو ان کا کام نہیں ہے کہ سیاسی طور پہ کسی چیز کے اندر انوالو ہونا. ہاں قومی سلامتی کی ذمہ داری وہ بالکل شیئر کرتے ہیں, اس میں بھی اولین ذمہ داری تو حکومت کی ہوتی ہے, لیکن قومی سلامتی کے اندر ایک ان کا بہت بڑا کردار ہے. اور مجھے یقین ہے کہ جو بھی اس کے لیے قومی سلامتی کے لیے اگر کوئی ایکشنز لینے کی ضرورت ہوگی تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فوج مکمل طور پر وہ کرے گی. جی اویس کر لو, جلدی کرنا. اچھا سر یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم کو یہ سوال ہے, اس کے لیے متعلقہ نہیں ہے. وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس جاری ہے. اسد عمر نے اس مراسلے کا جو وزیر اعظم عمران خان نے اپنے جلسے کے دوران دکھایا, انہوں نے کہا کہ اس میں لکھا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی تو نتائج بہت خوفناک ہوں گے. مراسلے میں براہ راست عدم اعتماد تحریک کے حوالے سے دھمکی دی گئی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ مراسلے کے اندر براہ راست عدم اعتماد تحریک کا ذکر ہے. عدم اعتماد تحریک پیش ہونے سے پہلے مراسلہ بھیجا گیا. مراسلے کی تاریخ عدم اعتماد تحریک پیش ہونے سے پہلے کی ہے. قومی راز بہت سنجیدہ نوعیت کے ہوتے ہیں, اس طرح سب کے سامنے نہیں رکھ سکتے, لیکن وزیر اعظم عمران خان یہ مراسلہ چیف جسٹس کے سامنے رکھنے کو تیار ہیں. انہوں نے یہ بات بھی بتا دی. بالکل, مراسلے کی تاریخ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے سے پہلے کی ہے. اسد عمر نے یہ کہا ہے مراسلے میں براہ راست عدم اعتماد تحریک کے حوالے سے دھمکی دی گئی ہے.
लिखा है कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती तो नताइज खौफनाक होंगे। ये तो कहना था असद उमर का। इसके साथ साथ फवाद चौधरी भी उनके साथ मौजूद थे और फवाद चौधरी ये कह रहे थे कि हम चीफ जस्टिस से बतौर जज ये मुरासला शेयर नहीं करना चाहते, पाकिस्तान के बड़े होने की हैसियत से उनके साथ ये मुरासला शेयर करना चाहते हैं। इमरान खान को इस ख़त के ज़रिए आगाह किया गया। इमरान खान बाहर की कॉलें नहीं लेते। इमरान खान को आगाह किया गया कि आपकी सियासत और आपकी सियासत आपको कहाँ लेकर जाएगी, ये ख़त अभी मीडिया के पास नहीं है। फवाद चौधरी ने यह भी कहा जो लोग ख़त शेयर कर रहे हैं वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैं इस वक्त भी कह रहा था कि नवाज़ शरीफ को नवाज़ शरीफ को बाहर ना जाने दो। नवाज़ शरीफ ने इसराइली सफारतकार से मुलाकात की है, मुरासला कहाँ से आया है ये नहीं बताया जाएगा, कार्रवाई का इख्तियार वक्त ज़रूरत इस्तेमाल किया जाएगा। तो बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस वफाकी वज़रा असद उमर की और फवाद चौधरी की जारी थी जो अभी ख़त्म हुई है, जिसमें ये उन्होंने कहा है कि वसी तर मफाद में, चूँकि लोग जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या बात आखिर उस ख़त में है, उस मुरासले में है जो वज़ीर आज़म ने उसकी डिटेल शेयर नहीं की है। ख़त तो बताया है कि उनको धमकी आमेज़ ख़त मिला है, लेकिन उस ख़त के अंदर कंटेंट क्या है ये हम, चूँकि बहुत से कौमी राज होते हैं, कौमी राज की वजह से हम किसी को नहीं बता सकते। अलबत्ता चूँकि एक हैसियत है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, वो हमारे बड़े हैं, तो हम उनके सामने ये ख़त ज़रूर रख सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं और आला तरीन जो मिलिट्री क़यादत है उनके साथ हमने ये ख़त शेयर किया है। लेकिन हम बतौर चीफ जस्टिस ये मुरासला उनके साथ शेयर नहीं करना चाहते। पाकिस्तान के बड़े होने की हैसियत से ये मुरासला उनके साथ शेयर कर रहे हैं। फवाद चौधरी की जानिब से ऐसा कहा गया है। बुनियादी तौर पर इस ख़त में किरदार नवाज शरीफ का है। असद उमर की जानिब से ये कहा गया है ख़त का ताल्लुक़ बराह रास्त हमारी खारजा पॉलिसी से है। असद उमर ये भी कह रहे हैं और मुरासले की बातें बराह रास्त ये बताई गई है कि मुरासले की बातें बराह रास्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से जुड़ी हैं। नवाज शरीफ का भी जिक्र किया आज असद उमर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ लंदन में बैठे हुए हैं और वहाँ पर मुलाकातें कर रहे हैं और इन्हीं मुलाकातों का नतीजा ये है कि यहाँ पर अदम एतमाद की सूरत में उन मुलाकातों का नतीजा आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो मियां नवाज शरीफ के ऊपर भी उन्होंने उंगली उठाई। अरकान असम्बली को नहीं मालूम है कि अदम एतमाद के पीछे क्या अनासिर मुलविस हैं, ये भी असद उमर ने कहा है। अदम एतमाद और बैरूनी हाथ आपस में मिले हुए हैं। मुरासले में लिखा हुआ है कि अदम एतमाद की तहरीक अगर कामयाब नहीं होती तो इसके नताइज बहुत ज़्यादा खौफनाक होंगे। मुरासले में बराह रास्त अदम एतमाद तहरीक के हवाले से धमकी दी गई है। असद उमर की जानिब से ऐसा बताया गया है और फवाद चौधरी भी और असद उमर दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस मुरासले के बारे में उन्होंने डिटेल्स शेयर की जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने जलसे में दिखाया तो है, लेकिन उसका कंटेंट जो है वो शेयर नहीं किया है। तो इसी पर बात करते हैं। दिफाई तज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। जशेर साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। बड़े तहलका खेज़ इंकशाफात सामने लेकर आए हैं वफाकी वज़रा, और वो ये कह रहे हैं कि जो ख़त उस दिन दिखाया गया लेकिन पढ़कर नहीं सुनाया गया, उसमें क्या कुछ मौजूद था वो सब कुछ आज वो सामने ले आए हैं। उन्होंने कहा है कि उसमें लिखा है कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती तो नताइज खौफनाक होंगे और इसका बराह रास्त ताल्लुक़ हमारी खारजा पॉलिसी से है। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? देखिए जी, आज़ाद खारजा पॉलिसी और वो भी आप सुपर पावर को ना करें कि हम आपकी बात नहीं मान रहे, और वो सुपर पावर जिसको कभी पाकिस्तान से ना सुनने की आदत ही ना हो, सारा साल से हुकूमतें यहाँ पे उनकी ताबेदारी करती रही हों, तो वो तो हजम हो नहीं सकती उनको। तो इस वजह से इसमें खतरात मौजूद थे और तवक्को थी कि कोई रिएक्शन आएगा बड़ी ताकतों की तरफ से, सो वो मौजूद है। असल में इसमें हुकूमत की अपनी भी को थोड़ी गलती है कि इन चीज़ों को हैंडल करने में आपको बड़ा मोहतात रहना चाहिए और फॉरेन ऑफिस के जरिए हैंडल करनी चाहिए, पार्लियामेंट के जरिए हैंडल करनी चाहिए, ताकि आपका मैसेज भी जाए और आप किसी को नाराज भी ना करें। तो एक तो ये इशू है। दूसरा ये है कि अगर ये कोई ऐसी धमकी वगैरह है तो इसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला के वहाँ डिस्कस करना चाहिए। इसके बारे में सारे मुजमरात को सामने रखते हुए फिर फैसला करना चाहिए कि जी इसका तोड़ हमने क्या करना है। अगर ये हालात हमारे लिए होते हैं आगे तो उसको संभालना कैसे है, और उसमें फिर आपको पार्लियामेंट को भी बाद में इन्वॉल्व कर देना चाहिए। अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी अपनी कोई पॉलिसी वर्कआउट कर ले, स्ट्रेटजी वर्कआउट कर ले, तो पार्लियामेंट को भी लें उसमें कॉन्फिडेंस में। ये वो चीजें हैं जो कि करने की हैं। अभी तक जो हम कर रहे हैं
پبلک میں دکھا رہے ہیں وہ بالکل آپ اپنی پبلک کو جی در حقیقت سمجھا رہے ہیں جس سے کہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ یہ حالات جو آج ملک میں ہیں وہ کیوں ہیں. لیکن ان چیزوں سے زیادہ اہم وہ ہے کہ جو آنے والے حالات یا جو دھمکیاں ہیں ان کو نپٹانا کیسے آپ نے, صحیح, ان کو آپ نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے تاکہ ملک کا نقصان نہ ہو. یہ بہت اہم چیز ہے کہ ملک کا نقصان نہ ہو. ان دھمکیوں کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. عمران ریاض صاحب, وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس آپ نے بھی سنی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی تسلی کے لیے یہ خط چیف جسٹس کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہیں. جنرل صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ دھمکیاں تو دی جا رہی ہیں لیکن یہ ضرور دیکھنا ہے کہ ان دھمکیوں کو کاؤنٹر کیسے کیا جا سکتا ہے. عمران صاحب دیکھیں, خط میں نے 10 تاریخ کو دیکھا تھا, 10 مارچ کو, اور اس وقت پاکستان میں کسی کو نہیں پتا تھا. میں نے اس کے اوپر ایک وی لاگ بھی کیا تھا اور میرے پاس اس خط کا سارا کانٹینٹ موجود ہے. میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو پبلک کرنا پاکستان کے فائدے میں ایز سچ نہیں ہے. اس کو آپ پارلیمان میں لا کے اس کا مذاق بھی نہیں اڑا سکتے. ایگزیکٹلی ایک ملک نے, بہت طاقتور ملک نے پاکستان کے اندر مداخلت کی ہے, اور جو اس خط کے اندر لکھا ہے, یعنی جو کچھ اس کے بعد پاکستان میں ہوا نا, وہ اس خط کے اندر پہلے لکھا ہوا تھا. 7 تاریخ کو خط لکھا اور اس کے بعد جو اسکرپٹ اس کے اندر تھا, معاملات اس طرح چلنا شروع ہو گئے ہیں. اور یہ اس کا تعلق میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ خط عمران خان کو نہیں لکھا گیا, یہ اور کسی کو لکھا گیا, اور بہت طاقتور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے لکھا گیا اور نتائج سے خبردار کیا گیا. اور بعد میں یہ اس کے اندر تحریک عدم اعتماد کی دھمکی موجود تھی, اور پھر اسی طرح چیزیں ہوئی جیسے اس خط میں لکھا ہوا تھا. اب اگر عدالت بلا کے اس کو سننا چاہے یا پوچھنا چاہے تو وہ پوچھ بھی سکتی ہے, سن بھی سکتی ہے. اور اس میں انفلوئنس کیا جا رہا تھا عمران خان کو الگ اور اکیلا کرنے کے لیے. اس لیٹر میں وزیر اعظم عمران خان کو الگ اور اکیلا کرنے کے لیے انفلوئنس کیا جا رہا تھا. تو اس کے بعد یہ دھمکی آئی تھی. تو عمران خان صاحب نے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس یہ لیٹر موجود تھا 8 تاریخ سے, 7 تاریخ سے ہی شاید آ گیا تھا ان کے پاس. تو یہ 7 کا یہ لیٹر ہے, 8 کو تحریک عدم اعتماد آئی تھی, میں نے اس کو 10 تاریخ کو دیکھا تھا. تو یہ پاکستان کے اندر بالکل ایک کھلی مداخلت ہے, اور رشیا کا دورہ جو ہے اس کا ایک بہت بڑا رول تھا. عمران ریاض صاحب ساتھ رہے گا, ندیم ملک صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ندیم ملک صاحب, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب اس خط کے حوالے سے چیزیں سامنے آنا شروع ہوئیں, سیاسی تجزیے تبصرے بہت زیادہ اس پر ہوئے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے, لیکن آج ہم نے دیکھا کہ اس کی وضاحت باقاعدہ طور پہ مزید کر دی گئی ہے. پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان یہ مراسلہ چیف جسٹس کے سامنے رکھنے کے لیے بھی تیار ہیں. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کو, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, میں ان کے وزراء کی پریس کانفرنس کو سوائے یہ کہ اس مسئلے کے اوپر ایک سیاسی رنگ دے رہے ہیں, اس سے زیادہ اس کو کچھ نہیں کہوں گا. اگر پاکستان کی سیکیورٹی کو خطرہ درپیش ہے تو اس کے 2 فورم ہونے چاہیے. ایک تو پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی, اس کا اجلاس بلائیں, اس کے اندر آرمی چیف اور DGI کو بلائیں, اس کو بریفنگ دیں. اور چیف جسٹس کو تو خط دکھایا جا سکتا ہے, لیکن پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی جو صحیح فورم ہے اس کو نہیں دکھایا جا سکتا. اس لیے تو یہ بات عقل سے ماورا ہے. یہ سیاست آپ نہیں کھیل لیں لیکن ملک کے ساتھ اس طرح نہ کھیلیں. وہاں پہ یہ خط رکھیں. اگر واقعی پاکستان کو خدشات ہے تو ان کو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے, سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور اگر 7 تاریخ کا عمران بتا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کے پاس خط ہے اور اب مارچ کا مہینہ اینڈ پہ آ گیا ہے, تو ان کی تو بہت بڑی, مجھے عقل پہ رونا آ رہا ہے کہ ابھی تک یہ صرف پریس کانفرنس کر کے قوم کو ڈرامے کر کے بتا رہے ہیں. پھر تو ان کو اجلاس کر کے ہم نے کیا اقدامات لیے ہیں اس کے اوپر جانا چاہیے تھا. میں ان کے رویے سے متفق نہیں ہوں. اگر خطرہ ہے تو خطرے سے فوراً جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے, پارلیمان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی, اس کے اندر بیٹھے ہونے چاہیے آرمی چیف اور DGI, اور اس کے بعد پاکستان کی حکمت عملی کیا ہے اس کے اوپر اظہار خیال ہونا چاہیے. چیف جسٹس کا کیا یہ کام ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اس کو لاحق خطرات کے اوپر وہ اسٹریٹجی وضع کریں گے؟ تو یہ اسد عمر اور فواد چودھری اپنی سیاست اپنے پاس رکھیں, لیکن پاکستان کے معاملات کو سنجیدگی سے لیں, غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کریں. پاکستان کو اگر امریکہ نے دھمکی دی ہے یا یورپ نے دھمکی دی ہے, جس نے بھی دھمکی دی ہے اس کا پراپر فورم ہے, وہاں جا کے اس کو ڈسکس ہونا چاہیے. ہمارے 2 میجر ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں, اس کے اوپر سیاست اپنی چمکانے کی خاطر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کریں. بعض اطلاعات ایسی ہیں کہ پاکستان کے جو امریکہ میں اس وقت سفیر ہیں, اسد مجید ان کا نام ہے, وہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ان کو بلا کے کوئی ڈیمارشے دیا گیا, جس کو سفارتی لہجے میں آپ کہہ لیں کہ ان کو پروٹیسٹ نوٹ دیا گیا. اگر یہ باتیں درست ہیں تو ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں, میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں. کوئی زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. شاہ محمود قریشی کا وہ بیان آپ نکال کے چلائیے, ہمارے پاس اس کا ویڈیو کلپنگ موجود ہوگی. جب یوکرین سے جانے والے تھے پرائم منسٹر
تو انہوں نے کہا کہ ایک ملک سے ہمیں معصومانہ سوال پوچھا گیا اور ہم نے بڑے ادب کے ساتھ اس کا جواب دے دیا، وہ چلائیے۔ وہ یہ وہی چیزیں ہیں جو گھما پھرا کے کبھی کان دائیں سے پکڑ رہے ہیں، کبھی بائیں سے پکڑ رہے ہیں۔ اگر سیکورٹی کو خطرہ ہے تو اس کو اس طریقے سے ہینڈل کریے، کچھ اور معاملات ہے تو اس کو آپ واضح انداز میں کریے، لیکن پاکستان کے فیوچر سے مت کھیلیے۔ جی، پارلیمانی کمیٹی برائے نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس بلایا جانا چاہیے۔ ندیم ملک صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ سابق سفارتکار شاہد امین صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ شاہد امین صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ خط کی بات ہو رہی ہے، کسی غیر ملک سے یہ خط آیا ہے، مراسلہ آیا ہے، حکومت کی تبدیلی کی دھمکی دی گئی ہے اس خط میں، آخر یہ ہو کیا رہا ہے شاہد امین صاحب؟ یہ بڑی حیرت کی چیز ہے کہ جو بات ہو رہی ہے، کیونکہ ڈپلومیسی میں عام طور پہ اگر کوئی کسی کو دھمکی دیتا ہے تو تحریراً لکھ کے نہیں دیتا ہے، وہ دھمکی جو ہے ڈپلومیٹک چینل سے آتی ہے، زبانی طور پہ آتی ہے۔ تحریر میں تو معاملہ جو ہے ریکارڈ پہ آ جاتا ہے، ایک شہادت بن جاتی ہے۔ تو اسی بات پہ مجھے تھوڑی حیرت ہے کہ یہ چیز جو ہے اگر ایسی دھمکی دی گئی ہے تو انہوں نے لکھنے کی کیا ضرورت تھی جس سے ایک قسم کے ان کے خلاف شہادت بن جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم ماسکو گئے ہیں فروری میں، یہ نو کانفیڈنس کا تو سلسلہ اس کے بعد شروع ہوا ہے، تو اس لیے یہ دونوں چیزوں کا امیڈیٹ مجھے کوئی لنک بھی نظر نہیں آتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ہمارے وزیر اعظم جب ماسکو گئے ہیں اس وقت یوکرین کا کرائسس بہت ہی زیادہ سامنے آ چکا تھا، اور ویسٹرن کنٹریز یقیناً جو تھے سمجھتے تھے کہ یہ موقع روس کے ساتھ کسی قسم کی دوستانہ تعلقات کے اظہار کا نہیں ہے، کیونکہ روس کے ان کے نظر میں ایک بہت ہی جارحانہ اور غیر قانونی کارروائی یوکرین کے خلاف کر رہا تھا۔ تو یہ ان کا ناپسندیدہ ہونا ایک الگ چیز ہے، اور اس کا انہوں نے اظہار مختلف طریقے سے کیا ہے، اور انڈیا کو بھی کیا ہے، پاکستان کو بھی کیا ہے، اور جن ملکوں نے یوکرین میں نیوٹرلٹی کی ہے ان کے بارے میں انہوں نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ فورن پاور کیا اس طرح کی انٹرونشن کرتے ہیں غیر ملکی سیاست میں؟ کیا اس طرح کی مثالیں ہیں شاہد صاحب؟ ہمارے پاس پوری اس کی شہادت نہیں آئے اور یہ لیٹر کی کنٹینٹ نہ سامنے میں آئے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک صحیح دلیل ہے کہ ہمیں دھمکی مل رہی ہے کہ، اور کہ اگر آپ نے ان کی منمانی نہ کی تو نو کانفیڈنس کے ذریعے آپ کو ہٹا دیں گے۔ اچھا شاہد امین صاحب، کیا فورن پاورز اس طرح کی انٹروین کرتی ہیں کسی غیر ملکی سیاست کے اندر؟ کیا اس طرح کی ماضی میں مثالیں ملتی ہیں ہمیں؟ جی دیکھیے، دنیا میں تو ہر قسم کی باتیں ہوئی ہیں، دوسرے ملک جو ہے ایک ملک دوسرے ملک پہ زور ڈال سکتا ہے، دھمکیاں دے سکتا ہے، یہ ساری چیزیں تو دنیا کی تاریخ میں ہوتی رہی ہیں، لیکن جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو ہمارا نو کانفیڈنس کا سلسلہ بعد میں شروع ہوا ہے اور روس کا دورہ سے پہلے ہو چکا تھا، اور یقیناً ویسٹرن ممالک کو ناپسند تھا کہ کوئی روس کے ساتھ ایسے موقع پہ جائے، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے یہ امریکن فارن آفس نے اس وقت یہ کہا تھا کہ پاکستان کی تعلقات وہاں پہ جو ہیں اس کا امریکہ کے ساتھ تعلقات پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو اس معاملے میں میری سجیشن تو یہی ہے کہ اس کے خط کے کنٹینٹ سامنے آنے چاہیے تاکہ کوئی واضح طور پہ کوئی ریئیکشن دیا جائے۔ ٹھیک ہے، ندیم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس کے علاوہ سابق سفارتکار شاہد امین ہمارے ساتھ موجود تھے، دونوں کا بہت شکریہ۔ ابھی ایک بریک جس سے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز۔ دیکھتے رہیے سما۔